अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि आज एक तो ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है और उसमें जो ईरान के बाद यानी जंग की जो सूरत हाल है उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके ऊपर जो मुख्तलिफ अरकान हैं पार्लियामेंट के भी और जो सियासी जमातों के, उनको इस वक्त दावत दी गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से। लेकिन इसमें पीटीआई शरीक नहीं हुई। उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया उस पर बात करते हैं। मुराद सईद साहब की जो किताब है जी, उसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में हिंट दिया था और अब उसके जैसे जैसे मंदरजात सामने आ रहे हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी बहस भी छिड़ चुकी है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, कुछ बात करेंगे ईरान और इसराइल की और अमेरिका की जंग की हालिया सूरत हाल के हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इस वक्त जो ब्रीफिंग चल रही है उसके ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है। तो कहानी बड़ी साफ़ है जी कि बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, कुछ भी है, उन्होंने एक ब्रीफिंग का अपनी तरफ से एहतमाम रखा और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहों को, पार्लियामेंट के मेंबरान को इसमें शिरकत की दावत दी। तो आज की ब्रीफिंग में देखा जा सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के दीगर अकाबरीन मौजूद थे, PMLN के लोग थे। तो इसमें काफ़ी तादाद में जो हैं वो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की और ना ही उनके जो मुंतखब अपोजिशन लीडर्स हैं जो कि उनकी जमातों के नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपोजिशन लीडर उन्हें बनाया। तो महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इसमें शिरकत नहीं की। अब इसके ऊपर मैंने आपको कल ही बता दिया था व्लॉग में कि ये तनकीद का सिलसिला शुरू होगा कि देखें जी, कौमी मफाद की बात आती है तो PTI जो है वो अपना हिस्सा नहीं डालती, इनके लिए हर वक्त शर्तें बांध कर जो है हर चीज़ के ऊपर ये शामिल होने की बात करते हैं और दूसरा ये हर काम को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको जो है वो कौमी मफाद अजीज़ नहीं है, सिर्फ जी इनको इमरान खान अजीज़ है वगैरह वगैरह। तो अब ये बिल्कुल मेरी पेशगोई के ऐन मुताबिक ये बम्बार्डमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत से लोग इसके ऊपर बात करें। भाई सबसे पहली बात तो वैसे इसमें आपस की ये है कि अगर हम उसके ऊपर भी बात करें, जब PTI हुकूमत में थी तो उस वक्त PMLN वगैरह का तर्ज अमल क्या होता था। आपको याद होगा फैटफ के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की कानून साजी करनी थी, तो उस वक्त इन लोगों ने भी यही किया था। ये अपनी डिमांड्स लेकर आ गए थे कि साथ में जी नैब लॉ को भी शामिल कर लें अमेंडमेंट्स में, फिर हम इस फैटफ की कानून साजी का हिस्सा बनेंगे। तो इन्होंने भी इस तरह के अहम मौक़ों पर कि जब आपको ये लगता है कि जी अपोजिशन की भी आवाज़ की ज़रूरत है, तो इन लोगों ने भी अपने जो मुतालबात है वो मनवाने की कोशिश की, अपने एजेंडास को ये लोग भी सामने लेकर आए। और ये मेरा ख्याल है हर जगह पर होता है कि जब ज़ाहिर है किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप भी अपनी बात करते हैं कि भाई फिर हमारी भी बात सुन ली जाए इसी बहाने। तो आज ये कहने वाले कि जी ये कौमी सलामती के ऊपर जो है वो इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इनके बानी से मुलाकात करा दी जाए। तो भाई आप लोग भी तो उस वक्त अपने जो केसेस थे उनके हवाले से मुकदमात को प्रेफरेंसेस दे रहे थे कि इसी बहाने आपकी उन केसेस से जान छूट जाए। तो ये इस तरह के तर्ज अमल के बाद दूसरे को वैसे कहना बनता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जब आपने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फ़ैसला करना था, जब आपने डोनाल्ड ट्रंप से खुफिया मुलाकातें की हैं, जब आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया है, जब आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जब आपने इस तरह के बड़े बड़े फ़ैसले किए, तो आपने वहाँ पर कब जो PTI की अपोजिशन थी उसको आपने कोई एतमाद में लिया? किसी जगह पर आपने एतमाद में नहीं लिया। आपने जो तरमीम की, इवन आपने उन तरमीम के लिए एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश नहीं की। आपने 26वीं तरमीम की, आपने 27वीं तरमीम की, आपने दीगर कुछ एक्ट्स में तरमीम की। तो आपने क्या वहाँ पे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की कि जी आएँ आप भी हमारे साथ इन तरमीम का हिस्सा बने, आप भी अपनी सजेशंस दें? आपने क्या उनसे कंसल्टेशन करनी थी? आपसे तो खुद कंसल्टेशन नहीं हुई। आपको तो बने बनाए ड्राफ्ट आए और आपने उनके ऊपर ठप्पे लगा दिए। तो जब आपने किसी अहम कानून साजी में, किसी अहम फैसले में खुद भी उनको शामिल नहीं किया, तो फिर आज आप जब आपको ज़रूरत है कि जी अपोजिशन की भी आवाज़ शामिल हो ताकि कोई पाकिस्तान के ऊपर एक टफ़ टाइम चल रहा है तो जी पाकिस्तान ये पैगाम दे सके कि ये हमारी एक इज्तिमाई आवाज़ है। आज आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आज अपोजिशन को आप साथ बिठा रहे हैं, वरना जितने बड़े फैसले आपने किए उसमें आपने अपोजिशन को तो ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि आपको पता है इस बात का कि अपोजिशन ही की जो नशस्तें हैं वो इस वक्त खालिस नुमाइंदगी कर रही हैं अवाम की। आपके पास तो अवाम का मैंडेट भी नहीं था, इसके बावजूद भी आपने तने तनहा फैसले किए और कुछ फैसले तो ऐसे हुए जिसमें आप भी शामिल नहीं थे।
تو آج آپ کس منہ سے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ شامل نہیں ہو رہے ان فیصلوں میں؟ بھئی فیصلے تو آپ کرتے ہیں، بعد میں تو آپ جسٹ ان کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اپوزیشن کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، ان کی شکلیں ساتھ شامل ہو جائیں کہ یہ آپ دکھا سکیں کہ دیکھیں جی ہمارے تو ہر فیصلے میں یہ شامل تھے. کل کو کوئی رزلٹ نکلتا ہے کسی فیصلے کا تو آپ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارا اجتماعی فیصلہ تھا، ورنہ فیصلہ تو آپ آلریڈی لے چکے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا صرف اس کے اوپر پرپز ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ ان کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ واقعی نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، تب بھی بڑا آسان کام تھا. ان کا کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی آسمان سے آپ سے تارے تو نہیں مانگ لیے کہ توڑ کے لائیں گے تو ہم ساتھ بیٹھیں گے. ان کے بڑے جائز مطالبات ہے کہ بھائی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں. ان کی ملاقاتیں بند ہیں، ان کے نام کا مینڈیٹ انہیں ملا ہوا ہے، وہ کیسے ان کو اگنور کر کے وہ جا کے ہر چیز میں شامل ہو جائیں؟ ان کو بھی یہ بات اسی طرح برداشت کرنی پڑتی ہے کہ لوگ سب انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو -1 ہو گیا، یعنی ہر چیز چلتی جائے گی، عمران خان کے بغیر بھی آپ فیصلے لیں گے، عمران خان کے بغیر بھی آپ میٹنگز میں بیٹھیں گے. تو ان کو اپنے کارکنوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اور ویسے بھی ان کے پاس تو ٹوٹل اختیار نہیں ہے فیصلوں کا نا. وہ تو ظاہری سی بات ہے اپنے چیئرمین کی مشاورت کے بغیر تو نہیں فیصلے کریں گے. تو ان کی اپنی جگہ پر بات درست ہے کہ ان کو ان کی رائے سے شامل کر کے اس کے بعد ہی اس میں میٹنگ میں بیٹھنا ہے. تو اگر آپ اتنے ہی نیک نیت تھے کہ جی آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا تو آپ نلوا دیتے ان کو، عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو جاتی تو اس سے کیا فرق پڑتا. لیکن آپ کی یہ نیت تھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے موقف جو ہیں وہ آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے موقف کو باہر ہی نہ آنے دیا جائے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اور اگر اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے حملے کروا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں انہیں قومی مفاد عزیز نہیں ہے. اگر آپ کو قومی مفاد عزیز ہو تو آپ فیصلے لینے سے پہلے سب کو اعتماد میں لیں. اور اپوزیشن کوئی 10-12 سیٹوں کی اپوزیشن تو ہے نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی تعداد میں اپوزیشن تھی، آپ کو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. باقی رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان یا باقی لوگوں کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیریکٹر تو بڑا سامنے ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سیاست کی ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں، اور آج جب اصل میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے بورڈ کا حصہ حکومت بنی ہے جس میں فلسطینی شامل نہیں ہیں، باقی اسرائیل اور باقی لوگ شامل ہیں، تو تب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، تب انہیں کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں. اور اس کے بعد اس بورڈ آف پیس کا بھی آپ نے عملی قدم سب سے پہلے جو دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے اوپر بلا اشتعال قسم کا ایک حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں جو انہوں نے ظلم و ستم برپا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرتا نظر آ رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا کوئی اور دیگر مذہبی جماعتیں، کہ آپ بورڈ آف پیس میں کر کیا رہے ہیں، آپ نکل آئیں. بہت سے لوگ اس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان تو بڑا پریکٹیکل چل رہا ہے، وہ سب کو خوش رکھ رہا ہے. سب کو خوش رکھنا جو ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ یہ بڑی کامیاب سفارتکاری ہے. آپ کو بعض اوقات صحیح یا غلط میں کچھ نہ کچھ سٹینڈ لینا ہوتا ہے. اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے امریکہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیں یا اسرائیل کے اوپر بم مار دیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ کوئی نئی جنگ چھیڑ لیں کسی کے لیے آپ جنگ نہ چھیڑیں. لیکن آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ بھئی آپ علامتی طور پر ان کو یہ کہیں کہ بھائی آپ یہ جنگ بندی کریں، نہیں تو ہم بورڈ آف پیس سے الگ ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ آپ کی کمزوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں. تو پھر یہ مت کہیں کہ یہ آپ کا آرٹ ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم مجبور ہیں. تو بہرحال یہ اب ساری جو کہانی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن حالات جو ہیں وہ جنگ کے حوالے سے ابھی تک کشیدہ ہی ہیں. 5واں یا 6واں دن ہو چکا ہے اب تقریباً جنگ کو شروع ہوئے، اور ابھی تک بھی یہ سمٹتی نظر نہیں آ رہی. اب آہستہ آہستہ باقی جو آپ کے ممالک ہیں ان کو سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ جنگ طویل ہوئی تو اس کے اثرات ان کے ملکوں پر بھی نظر آئیں گے، اور اسی لیے ہر کوئی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج میں دیکھ رہی تھی کہ اسپین کے وزیر اعظم کے لیے جو ٹرمپ صاحب نے کل لائیو ٹرانسمیشن میں کہا کہ جی ہم ان سے تعلقات ختم کر رہے ہیں یہ وہ، تو آج ان کا ریئیکشن ہے انہوں نے کبھی کرنا ہے تو کر لیں، لیکن ہم کسی کی انتقامی کارروائیوں کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ کو کسی سے کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہے، آپ ہمارے اسپیس یوز کریں، اگلا ہمارے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہو، ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنتے بھائی. تو وہ انہوں نے کہا آپ نے بند کرنے کر لیں، اس طرح ہم کیسے کیا تعلقات چلائیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ فرانس نے بھی آج جو ہے وہ بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. خود امریکہ کے اندر اس وقت کی جو سچویشن ہے تو ان کے اپنے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں.
امریکہ کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا ایران سے، نہ امریکہ کے اوپر کوئی ایران حملہ کرنے جا رہا تھا. ایران کے ساتھ تو امریکہ کے ایون مذاکرات بھی جاری تھے، تو ایران تو امریکہ کے ساتھ ٹھیک چل رہا تھا. آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی ایران سے. آپ نے صرف اسرائیل کی خواہش کے اوپر اٹیک کر دیا جا کے ایران کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے فوجی بھی مرے ہیں اور ہماری بیسز کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور ابھی تک تقریباً 4 دن کی جو یہ جنگ ہے اس میں $2 ارب کا جو ہے وہ ابھی تک نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا. تو آپ کے پلے کیا آیا ہے بھائی؟ آپ کس چکر میں یہ ساری ذلالت سہ رہے ہیں؟ تو اب ان کے اندر سے یہ آوازیں آ گئی ہیں کہ بھائی یہ کیا فیصلہ تھا آپ کا. اور ٹرمپ نے بھی کیا یہی ہے کہ اپنی کسی پارلیمنٹ سے، کسی ایوان نمائندگان سے مشاورت نہیں کی، تنہا فیصلہ کیا. اس لیے اب کوئی اس فیصلے کا ان کے ساتھ کون بوجھ اٹھائے گا، یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے. اور ان کی جو عوام ہے ان کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سروے آ چکا ہے، اس کے مطابق تقریباً 69% جو عوام تھے، یعنی 70% آلموسٹ، وہ تو اس حملے کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو غیر ضروری حملہ تھا. تو آپ تو خود اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بن گئے. آج سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے نعرہ لگایا تھا کہ کیا، امریکہ فرسٹ، یعنی ہمارے لیے سب سے پہلے اپنے ملک کا مفاد عزیز ہوگا. لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے اسرائیل فرسٹ ہے، کہ جہاں پہ آپ کو اسرائیل نے لگایا آپ اس کے پیچھے چل پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو خود نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور ایک آپ نے غیر ضروری جنگ چھیڑ لی، جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ اوور آل جو پوری دنیا کی معیشت ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے. اب آج کی خبر یہ ہے کہ $68 پر بیرل جو ہے وہ آئل کی پرائس آلریڈی پہنچ چکی ہے، جو کہ اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید $100 تک بھی چلی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہاں سے تقریباً روز کے 55 کنٹینرز جو تھے وہ گزرتے تھے، جو کہ اس وقت چونکہ انہوں نے وہ بندش کر دی راستے کی ایران نے، تو اب وہ 55 کنٹینرز نہیں گزر رہے. 55 جو شپس ہیں ان کے وہ نہیں گزر رہے. اب وہ 55 شپس جب نہیں گزر رہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی رکاوٹ آ چکی ہے. دوسری بات، LNG قطر نے پروڈیوس کرنا فی الحال روک دی ہے. اس کی وجہ سے ایک یورپ کے اندر بھی انرجی کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ 8 سے 10 دن اور جنگ چلے گی تو خود یہ تمام ممالک خود اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے کہ بھائی معاف کرو، یہ کس چکر میں پڑ گئے، ہمیں کس بات کا آپ لوگوں نے عذاب میں ڈال دیا ہے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے خطے پہ کس طرح سے نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کے تو پڑوس میں جنگ لگی ہوئی ہے. آج حبیب اکرم صاحب سے میں سن رہی تھی ایک ان کا کلپ، اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ پاکستان میں اب یہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگر مزید 2-4 دن یہ جنگ چلی اور آگے یہ پرائس جو ہے وہ $100 فی بیرل تک گئی تو پاکستان میں تو 300 پلس ہو جائے گی جو پر لیٹر تیل کی قیمت ہے. تو آپ کی اگر صرف تیل کی قیمت 300 لیٹر چلی جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا اثر تو آپ کو پھر ہر چیز پہ نظر آئے گا، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر چیز کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو پھر یہاں پر جو پہلے ہی آپ کا ملک اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں معیشت کے، تو اس کے اوپر مزید کیا اس کے اثرات ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت آپ کو دیکھنی ہیں. اور ایسے میں آپ کے اندرونی جو انتقامی کاروائیاں ہیں، انائیں ہیں، خلفشار ہیں، وہ سمٹنے میں نہیں آ رہے. آپ ان میں بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خود ہی تنہا فیصلے کر لیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہے. دوسرا جی، آج کی ایک اہم خبر مراد سعید صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے رجیم چینج آپریشن جب سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا اور اس میں مختلف چیزیں سائفر وغیرہ آ چکے ہوئے تھے سامنے، تو میٹنگز ہو رہی تھی تو اس میں کیا ہو رہا تھا. تو انہوں نے مختلف کرداروں کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو تھے یا اسد عمر صاحب جو تھے اور شفقت محمود صاحب، ان کا خیال یہ تھا، پرویز خٹک بھی ان کے ساتھ شامل تھے، کہ فوج کے ساتھ تعلقات نہ بگاڑے جائیں، ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر کے جو ہے وہ چلا جائے. جبکہ جو عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لینا چاہیے. اور مراد سعید صاحب، شہباز گل صاحب جو ہے وہ اس معاملے پر عمران خان صاحب کے ہم نوا تھے. تو یہ انہوں نے کچھ واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگ آج اس کے اوپر ایک نئی بحث چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر چونکہ رسپونڈ کیا ہے تو زیادہ تر جو رائے آ رہی تھی اس کے بعد وہ رد عمل آ رہا تھا وہ انہیں کے ٹویٹ کے اوپر آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت بات کی تھی تو ہم نے کون سی غلط بات کی تھی. میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ خواہش آپ کی ہو سکتی ہے کہ اس کا سیاسی کردار ختم ہو جائے، لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہے. ایسے حالات میں آپ کو صرف سپیس حاصل کرنی ہوتی ہے، سپیس حاصل کر کے آپ اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکتے ہیں. باقی ہم ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، وہ ٹرینڈ ہیں لڑنے کے لیے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. ہم تو سیاسی جدوجہد کرنے والے سیاسی لوگ ہیں، ہم تو صرف سیاست سے مکالمے سے بات کر سکتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ لڑیں کیسے؟ ہم تو نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے. تو جب لڑ نہیں سکتے تو پھر اپنی سپیس حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹانس اس وقت ٹھیک تھا، اور ابھی بھی ان کا یہی سٹانس ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ٹوٹل ختم نہیں کر سکتے سیاست سے، لہٰذا ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں، انگیج کریں اور آگے بڑھیں۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بیکلیش بھی آ رہا ہے، رد عمل بھی آ رہا ہے، کیونکہ جو اس سوچ کے مخالف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی سیٹلمنٹ کر کے ہی چلنا ہے تو پھر عمران خان، زرداری، نواز شریف، ان سب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی تو یہی کیا نا، ان کی سیٹلمنٹ بھی تو یہی تھی کہ چلو بھئی فوج کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں، ایکسٹینشن دے دی باجوہ کو، بدلے میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ باہر چلے گئے، بعد میں معاملات طے کر کے واپس بھی آ گئے، اور جو ساری چیزیں ہوئیں آگے آپ نے دیکھی۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی تو یہی کیا نا، پھر عمران خان اور ان میں کیا فرق ہے؟ پھر تو آپ نون لیگ یا زرداری کی جو قیادت ہے ان کے اوپر تنقید ہی نہ کریں، ان کی سیاست کے اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تو پھر اسی حساب سے سیاست کی نا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں، یہی سیٹلمنٹ اگر عمران خان کر لے تو پھر اس میں کیا ہے؟ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پھر جو ایک سرکل چل رہا ہے پچھلے 76 سال سے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر آپ اس بات کو جب ہر سیاستدان سرنڈر کر کے آگے بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب کوئی سٹینڈ ہی نہیں لے گا تو پھر تو اسی طرح ملک چلتا رہے گا جیسے پچھلے 76 سال سے چل رہا ہے۔ اور اگر وہ طریقہ کار ٹھیک ہوتا چلنے کا تو پھر تو آج ہمارا ملک بہت ترقی یافتہ ملک ہوتا، ہمارے ملک کے مسائل نہ ہوتے، لیکن وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں کیونکہ وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بدلنا ہے۔ اب اس کو بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب کی کہ وہ کوئی بندوق کے زور پہ تو نہیں آپ بدل سکتے، جو سیاسی تحریکیں ہیں وہ بندوق سے تو نہیں چلتی، یہاں تو کوئی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ سرنڈر کر لیا جائے؟ پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ کی طویل ضرور ہوتی ہے جنگ، اس میں آپ کو زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں جو کہ اس وقت اٹھا رہے ہیں نہ صرف عمران خان، ان کی فیملی، بلکہ ان کے لیڈرز اور ان کے کارکن، لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج پوری قوم عمران کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اگر وہ بھی آج ڈیل کر لے، اسی طرح کی سرنڈر کر کے معاملات کو سیٹل کر کے آگے بڑھ جائے تو اس کی مشکلیں تو آسان ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کی مشکل آسان نہیں ہوگی، پھر اگلے 70 سال اسی طرح چلے گی۔ تو عمران خان ممکن ہے کہ یہ تبدیل کر سکیں، ممکن ہے وہ یہ تبدیل نہ کر سکیں، لیکن اگر وہ یہ تبدیل نہ بھی کر سکے تو وہ کم از کم اتنی ایک کنسنسس ضرور ڈیولپ کر چکے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری کہ سب کو اب یہ پتہ ہے کہ مسائل ہیں کہاں پر اور کیوں ہیں۔ پہلے تو یہ بھی ایک کنسنسس نہیں تھا نا، آپ کی ایک ڈویژن تھی، آپ کے کچھ صوبے سمجھتے تھے کہ یہ مسئلے ہیں اور یہ فیصلے یوں نہیں ہونے چاہیے، یوں ہونے چاہیے، لیکن اب آپ کے طول و عرض میں ملک کے ایک کنسنسس ہے اور وہ اب لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے۔ تو یہ اس حد تک تو یہ سٹیپ تو آپ نے اویل کر لیا نا، اسی وجہ سے تو پھر آپ نے 8 فروری کا الیکشن دیکھا۔ اگر یہی تجویز جو ہے لوگ مان لیتے جو عمران خان صاحب کو دی جا رہی تھی تو پھر 8 فروری تو نہ ہوتا، 8 فروری کو آپ کو پورا الیکشن چینج کرنا پڑا، لیکن اس سے پہلے جو ہوا اس نے تو یہ بتا دیا کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے، جن کے پاس وہ آرگیومنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے جو ہے وہ حل نہیں نکلے گا، صرف پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ جن کے پاس دوسرے آرگیومنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پریشانیاں ضرور اٹھانی پڑیں گی لیکن الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے، ورنہ تو پھر وہی ایک تقدیر کا دھارا ہے گول گول سا جس کے اندر سارے بہتے جائیں اور چلتے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مراد سعید صاحب کی کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بھی کئی انکشافات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں معاملات آگے ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ کہ جی جو یہ اپنے سہراب برکت صاحب ہیں ان کی بیل ہو گئی ہے فائنلی، اور تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، آج کسی وقت ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ آئی ہوپ کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ بہت اس نوجوان نے بھی بیچارے نے بلا وجہ اتنی لمبی جیل کاٹی ہے جبکہ اس کا کوئی خاص ایسا قصور بھی نہیں تھا کسی بات کے اوپر، لیکن پتہ نہیں کس کے غصے کا وہ شکار ہوا ہے اتنا زیادہ۔ ایک خبر جو ہے وہ جواد احمد صاحب کے حوالے سے بھی ہے جی۔ جواد احمد جو ہیں آپ کو پتہ ہے سنگر بھی ہیں اور ایک اپنے طرف سے سیاستدان بھی ہیں، لیکن ہر وقت آپ کو بس وہ ٹویٹر کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اوپر بہت زیادہ شدید تنقید بلکہ بدتمیزی اور گھٹیا رقیق حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کے اوپر کرتے ہیں بلکہ وہ جو کوئی بھی ان کے ساتھ الجھتا ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ کر لیں، اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں، یوں نہ کریں، وہ نہ کریں، تو وہ اس کے اوپر بھی پل پڑتے ہیں۔ تو اب تو لوگوں کو کافی زیادہ اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ شاید ذہنی مسائل ہیں، اس وجہ سے وہ بالکل اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں اب بات بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرو تو یہ آگے سے کھانے کو پڑتے ہیں، تو بھائی ان کو کیا کریں۔
تو کل عمر بشیر ہمارے ایک ایکس کولیگ تھے GNN میں، انہوں نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے رابطہ کیا اور وہ شروع بھی ہوا پوڈ کاسٹ، لیکن اس کے بعد ایک دو سوالات کے بعد ہی جواد احمد صاحب کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا اور وہ بدتمیزی پر اتر آئے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بہت گھٹیا حملے کیے عمر بشیر پر، بلکہ ان کو باقاعدہ گھر سے نکالنے کے لیے کہا اپنے ملازمین کو کہ جناب ان کو پکڑ کے گھر سے نکالیں، اور یہ وہ بہت ہی بدتمیزی کی ان کے ساتھ. تو وہ کلپ کافی وائرل ہوا تھا. تو اب جواد احمد کے اوپر تو میں کیا ہی بات کروں، وہ تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کس قسم کے اس وقت حرکات و سکنات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور اپنے کولیگس کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے انٹرویوز کریں جن کے انٹرویوز کرنے سے کوئی آپ کو علمی، کوئی ادبی قسم کی، تاریخی قسم کی کوئی چیزیں سامنے آ سکیں، کوئی بحث ہو سکے، کوئی ایشوز کے اوپر بات ہو سکے. ایسے لوگ جو کہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہیں ان کے ساتھ جا کے بلا وجہ اپنی بے عزتی کروانا یا ایک بلا وجہ کا ایشو کریٹ کرانا، میرے خیال ہے یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے آپ کو ملے گا کیا، حاصل کیا ہوگا؟ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ کیوں ان کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں. ویسے بائی دا وے نہ ان کی کوئی ریلیونس ہے ایز سچ پاکستان کی سیاست میں کہ جی ان کی کہیں بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے لہٰذا ان سے جا کے انٹرویو بڑا کرنا ہے. تو میں تو ویسے یہ آپس کی بات ہے، 2-3 لوگ ہیں جن کے بارے میں بالکل نہ تو ٹویٹ کے اوپر نہ ادروائز کوئی ان سے کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ کرنے یا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. جو لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں وہ پھر آپ ان کے بارے میں فردر کیا ہی ان سے حاصل کریں گے. اور پھر خاص طور پر ایسے لوگ جو تمیز اور تہذیب کا دائرہ ہی نہیں رکھ سکتے بیچ میں، اس کے رہ کے بات ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں سے کلام کرنے کی. لیکن بہرحال وہ انٹرویو کا کلپ کافی وائرل ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو فیملی ہے جواد صاحب کی، ان کو ضرور سیریس اس کے اوپر لینا چاہیے معاملات کو کہ آخر ان کو کسی میرا خیال ہے کہ میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، ضرور ان کو کروائیں. اور یہ میں تنزن یا مذاق میں نہیں کہہ رہی، یہ میں ایک سیریس وے پہ بات کر رہی ہوں، سیریس نوٹ پہ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.